अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ से जब से जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से मंसूब मुबैना ऑडियो लीक हुई है, उसके बाद से आपने देखा है कि सियासी पारा हर तरफ से ज़रा चढ़ा हुआ ही नज़र आता है। मुख्तलिफ़ किस्म के रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं और इस मुबैना ऑडियो लीक में कुछ इस तरह से कहा गया है कि जैसे उनसे जो मंसूब किया गया है जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब से, कि जैसे कि उन्होंने किसी से वो बात कर रहे हैं और कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को सज़ा देनी होगी, ऐसा उनसे कुछ कहा गया है। बहरहाल इसके बाद जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब ने इसकी तरदीद की और कहा कि ये हरगिज़ उनकी आवाज़ नहीं है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अब ये सामने आ गया है कि सोची समझी एक स्कीम के तहत मरियम नवाज़ को और नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया गया कि वो सियासत से अलग रहे। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि तमाम जो मामलात हैं उन्हें दुरुस्त करने होंगे। इसके साथ आपने ये भी देखा कि हुकूमती वज़रा की जानिब से भी ये बयानात आ रहे हैं। ट्विटर पर भी वो बरमला इसका इजहार कर रहे हैं। शहबाज गिल की जानिब से भी आया। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के तहत अदलिया को और इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। आज वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने जो है वो एक इजलास भी रखा है कि जिसमें इससे मुतालिक भी और सियासी जो सूरत हाल है इस पर भी बात होगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ये कहती हैं कि अमरीकी कंपनी ने जो है वो बाकायदा इसका फोरेंसिक कर लिया है और ये आवाज़ वो कहती हैं जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की ही है। बहरहाल इस मामले ने यकीनन अदलिया के ऊपर सवाल उठाए हैं और बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और बड़े संजीदा किस्म के हैं, जिस पर अब ये बात हो रही है कि आखिर इसकी क्या तहकीकात होगी, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारा आज का सवाल वही है जो हुकूमत उठा रही है कि क्या इदारों और अदलिया के खिलाफ अब एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा हो रहा है। मेरे मोहतरम मेहमानों में सेनेटर शहादत अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ तशरीफ फरमा है, अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के मेंबर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर आफ्ताब जहांगीर साहब हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आफ्ताब जहांगीर साहब, इतना संजीदा संगीन मामला है ये और अदलिया पर जाहिर है सारा ओनस अब अदलिया के ऊपर है कि दे हैव टू कम फॉरवर्ड, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से भी वज़रा की जानिब से काफ़ी बयानबाजी हो रही है इस हवाले से, तो क्या हुकूमत ने इरादा किया है कि इसकी तहकीकात कराएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। अली को और शहादत भाई को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखें नादिया, ये कोई पहली दफ़ा तो हुआ नहीं। पाकिस्तान की हिस्ट्री आप जब भी उठा के देखेंगे तो आपको कोई ना कहीं हर द्वार में कोई ना कोई ऐसा स्कैंडल आपको सामने आएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम अगर इदारों को थोड़ा सा आज़ाद छोड़ दें, उन्हें अपनी सियासत के अंदर इन्वॉल्व ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे अभी पिछले दिनों एक अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर जिस तरह तकरीरें की गई हैं कि जी आर्मी चीफ को भी एक जो है बिल्कुल लेवल के नीचे आदमी तक आना चाहिए, फलाना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। आप भी एक इदारे के अंदर काम करती हैं, इदारे की अपनी एक होती है हैसियत है, उसका एक तरीक़ेकार है, उसका एक डिसिप्लिन है, उसके मुताबिक चला जाता है। और वो इदारे जो कि हमारी हिफाजतें करते हैं, हम रात को आराम से सोते हैं, वो सरहदों पर जो है हमारी हिफाजत करते हैं, वो मुल्क की बका की जंग लड़ रहे होते हैं, तो उन इदारों को भी अगर हम अलाइन करना शुरू कर देंगे तो ये बड़ा एक अजीब सी बात लगी मुझे। क्योंकि आज तक ऐसा हुआ कम है। लेकिन जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये स्कैंडल आया है साकिब निसार साहब का जो आपने बात की है, अगर तो देखें ये इनका अपना एक इदारा है जिसकी जुडिशल भी वो है, इनका एक सिस्टम है, ये शहादत अवान साहब ज्यादा बताएंगे, तो इन्हें चाहिए कि इसकी तहकीकात करें। इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हम तहकीकात नहीं करेंगे तो ये कहानी चलती रहेगी। जब एक शख्स कह रहा है कि ये मेरी आवाज नहीं है तो हम उसकी बात को मानेंगे है, और वो कहता है कि मैंने ये काम नहीं किया। लेकिन ये कि उसके बावजूद क्योंकि मैं अपनी एक राय का हक रखता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह हमारे यहाँ हमेशा बड़े क्लियर कट स्कैंडल्स लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि आपने कहा एक शख्स कह रहा है कि ये मेरी आवाज नहीं है तो मैं उसकी बात हम उसकी मानेंगे। तो इसी तरह तो नवाज शरीफ, मरियम नवाज ये सब कहते हैं हमने तो कोई पैसे लिए नहीं, जरदारी साहब भी यही कहते हैं। बात ये है कि बहुत अच्छी बात नहीं, देखें बात सुने, बात ये है कि उसके लिए भी फिर इसीलिए मैंने ये कहा है कि जो रेलिवेंट फोरम है उसके ऊपर इस मसले रेलिवेंट फोरम। अच्छा अब माजी करीब में हमने देखा है शहादत साहब के राना शमीम साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान,
انہوں نے ایک حلف نامہ Chief جمع Judge. کرایا چیف جج, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل ہی اسٹینڈز بائی اٹ. تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے باقاعدہ طور پر نوٹسز ایشو کیے اور انہوں نے کہا اسٹینڈ بائی مائی کورٹ. تو کیا اب یہ سارا جو ذمہ ہے وہ اعلیٰ عدلیہ پر ہے کہ وہ آزادانہ تحقیقات کرائے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ بھی یہ اخذ کر رہی ہے کہ یہ صرف ایک منسوب کیا گیا ہے ثاقب نثار صاحب سے, یہ فیک ہے؟ دیکھیں نادیہ, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت اخلاقی طور پہ اتنی گراوٹ ہو چکی ہے, یہ ایک بد نصیبی کی بات ہے کہ ملک کا نظام عدل جو ہے اس پہ عام عوام الناس جو ہیں ان کا یقین کس طرف جائے, کس کو سمجھیں, کس کو صحیح سمجھیں, کس کو غلط سمجھیں. دونوں اطراف میں ہمارے سپیریئر کورٹس کے ججز ہیں. آپ اگر ماضی میں چلی جائیں تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ سیاست دانوں نے ججز کو ٹیلی فون کیے اور ججز نے مختلف سیاسی لوگوں کو بے جا طور پہ سزائیں دی. میرا اشارہ سینیٹر سیف الرحمان کی طرف ہے, جسٹس قیوم کی طرف ہے کہ یہ سلسلہ ماضی میں اگر اس وقت ان میں سے ان لوگوں کو سزائیں دی گئی ہوتی, ان کے خلاف کو ایکشن کی گئی ہوتی, تو میں سمجھتا ہوں جائز یا ناجائز اس قسم کا اسکینڈل یا حقیقت اگر ہوتی تو میرے خیال میں ادارے اس طریقے سے تباہ نہ ہوتے. اب سلسلہ یہ رہ گیا کہ یہ دونوں ججز جو ہیں, ایک چیف جج ہے گلگت بلتستان کا, ایک چیف جسٹس ہے پاکستان کا. تو اب بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ رانا شمیم صاحب جو ہیں ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں, سپریم کورٹ کے سابقہ جج ہیں, سابقہ پرازیکیوٹر جنرل ہیں, اور اگر انہوں نے قسم کے اوپر اوتھ کے اوپر کو بات کہی ہے اور کہیں بھی ثاقب نثار صاحب کے جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں ان کے لیے کہی ہے, تو اس کے ریپرکشن رانا شمیم صاحب تو بخوبی جانتے ہوں گے. اب سلسلہ یہ رہ گیا کہ یہ جو اسلام آباد, اب یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے, میں ساری بات آپ کو بتاؤں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب دیکھا کہ اس قسم کی یہ کوئی صورتحال آئی تو انہوں نے ایک جج کو تو نوٹس کر دیا رائٹ, اور پہلے سے سمجھ لیا کہ یہ جو ہے جو کچھ بھی بیان ہے یہ غلط ہے, یہ بیان نہیں ہونا چاہیے تھا. میرا کہنا یہ تھا کہ اس وقت ہماری جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس صاحب ہیں, تو میں ایز اے عوام یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ ہر مسئلے پہ, ہر قومی ایشو کے اوپر سو موٹو لے لیتی ہے. یہ تو وہ والی بات ہے جس میں سپریم کورٹ خود ملوث ہے, عدلیہ خود ملوث ہے. تو کیا بہتر ہوتا میرے حساب سے کہ موجودہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیتی اور یا اس کے ٹوٹل جو ایشو چلا تھا پہلے سے آپ فیصلہ کیوں کر لیتے ہیں یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے, اور یہ کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا, وہاں پہ یہ پروب ہوتا, اس کے اوپر انکوائری ہوتی, اور جو غلط ہوتا اس کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے تھی. اب رہ گی ویڈیو کی بات, آڈیو جو ہے اس کی بات رہ گی. تو میں اب یہ کہتا ہوں کہ یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں, اس نے ایک نے اقرار کا دیا, ایک نے دے دی, ایک نے انکار کا دیا, تو بھائی مسئلہ ہے اس کے ریپرکشن کچھ کیسز پہ بھی تو ہوں گے. اگر اس قسم کی صورتحال ہے تو جن لوگوں کی اپیل پینڈنگ پڑی ہوئی ہے تو وہ لوگ کیوں اس کو بھگتیں گے؟ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ کا ایک جج یہ کہہ رہا ہے, دوسرا جج یہ کروا رہا ہے, اس کا فیصلہ کریں. تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس تنازع کے دوران کیا اس اپیل کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ کسی حتمی نتیجے پہ جب تک نہیں پہنچ پائیں گے اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ ایز اے سٹیزن میرا کہنا یہ ہوگا کہ عدالت کے لیے یہ شاید مشکل ہوگی کہ وہ اس کا فیصلہ کریں, کیونکہ جس فریق کا ذکر ہے اس کے متعلق ایک حلف نامہ اور اب ایک آڈیو لیک, یعنی دو چیزیں. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ایسی چیزیں کچھ سامنے آتی ہیں, جس طریقے سے کہا بھی گیا کہ رانا صاحب جو ہے پی ایم ایل این سے ان کا تعلق واسطہ بھی ہے, اور یقینی طور پہ انہوں نے اگر آپ کے یہ بات یہ انہوں نے ڈسکلوز بھی کی ہے, یہ بات انہوں نے ڈسکلوز بھی کی ہے, تو کیا بہتر ہوتا کہ یہ ایز اے ایڈیشنل ایویڈنس جو اپیلیں پینڈنگ تھیں ان کے اندر کوئی اپلیکیشن ہوتی تاکہ عدالت جو ہے ان چیزوں کو لیگلی, قانونی اور پروسیجر کے طور پہ. ابھی دیکھیں آپ نے دو بڑی اہم باتیں کہی ہیں. علی گوہر صاحب, بریک سے واپس آ کر میں آپ سے پوچھنے تاکہ قطع کلامی نہ ہو, دو اہم باتیں جو سینیٹر شہادت اوان کہہ رہے ہیں بینگ پارٹ آف دی جوڈیشری, کہ اس میں ایک تو یہ کہ دونوں چیزوں کو اب کلب کر کے عدلیہ نے دیکھنا ہوگا, ظاہر ہے کیونکہ ایک ہی شخص کے حوالے سے مبینہ طور پر ایک آڈیو لیک اور ایک حلف نامہ جو ہے وہ آیا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ عدلیہ کو ظاہر ہے کہ
از خود نوٹس جب سپریم کورٹ لیتے ہیں تو اس معاملے میں تو اب تک لے لینا چاہیے تھا. میں ایک بریک لیتی ہوں. علی گوہر صاحب سے کہتے ہیں پی ایم ایل این کتنے وثوق سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تحقیقات جو ہے مطلب ایک امریکی فرم نے تحقیق کر لی ہے اور یہ مبینہ آڈیو لیک نہیں ہے بلکہ یہ شور شاٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ آواز ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ہے. میں ایک بریک کے بعد واپس آتی ہوں اور اس پر ذرا بحث کرتے ہیں. بیک. علی گوہر صاحب, ویسے تو پی ایم ایل این بڑی خوشیاں منا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کی ہی یہ آواز ہے, لیکن بارہا آپ لوگوں سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ یہ آڈیو ویڈیو سارے آپ لوگوں کے پاس ہی آتے ہیں, آپ لوگوں کے سے متعلق ہی آتے ہیں, اور اگر آتے ہیں تو پھر بطور ایویڈنس آپ کیوں نہیں ان کو کورٹ میں پیش کرتے اگر آپ اگریوڈ پارٹی ہیں؟ دیکھیں, گزاری یہ ہے کہ یہ میں نے باتیں سنی ہیں اپنے دوستوں کی. اصل ایشو یا اصل معاملہ یہ نہیں ہے. ایک دفعہ آڈیو اور ویڈیو کو ایک سائڈ پر رکھ کے اصل مسئلہ یہ ہے جو آسما جہانگیر کانفرنس میں بھی باتیں ہوئیں. آپ نے دیکھا کہ اس پاکستان کی کریم ادھر بیٹھی ہوئی تھی, وکلا تھے, سیاستدان تھے, جوڈیشلی تھی, ریٹائرڈ ججز تھے, حاضر ججز تھے, حتیٰ کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہمارے سٹنگ جج ہیں انہوں نے بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور ادھر خطاب کیا. لیکن حکومتی وزراء نہیں آئے, آپ کو بھی پتا ہے. جی وہ فہد چودھری صاحب ادھر سے مطلب ہے کہ وہ چھوڑ کے فنکشن چلے گئے تھے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کے مزاج کے مطابق فنکشن نہیں تھا جو ادھر باتیں ہو رہی تھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے عرصہ دراز سے, اب تو 70 سال ہو چکے ہیں, وہ کبھی براہ راست ماشاء اللہ لگا کر اور کبھی بالواسطہ پیچھے رہ کر ایسا ایک سسٹم کرتے ہیں کہ جس سے پولیٹکس میں وہ بندے برسر اقتدار آئیں جو کہ ان کے حواری ہوں, جو کہ ان کے نعرے لگاتے ہوں, جو کہ ان کے مورے ہوں. علی گوہر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں اس آڈیو لیک کی, آپ چلے گئے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, مطلب کھانا ہضم نہیں ہوتا اسٹیبلشمنٹ کا نام لیے بغیر. جی بالکل ہضم نہیں ہوتا, کیونکہ یہی ہمارے ملک کی جو ہے نا المیہ بھی یہی ہے. یہ جو ساری آڈیو اور ویڈیوز پر ہم بحث کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جس وجہ سے ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک ویڈیو آئی تھی جسٹس ارشد صاحب, سوری جسٹس نہیں جج تھے ارشد ملک صاحب, جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی. اس کے بعد پھر وہ فوت ہو گئے. پھر وقار سیٹھ صاحب, آپ کو پتہ ہے کے پی کے چیف جسٹس تھے, انہوں نے ایک فیصلہ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں دیا. پھر اتفاقاً وہ بھی کرونا کے ساتھ وفات پا گئے. پھر ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا نام ہے ان کا, جن کو پچھلے فائر لگ گیا تھا واک کرتے ہوئے. چھوڑ دیجئے نا, آپ ادھر آئیں اس بات کے اوپر, اس بات پر آئے نا کہ اداروں کے بعد اب عدلیہ پر آپ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, اور اگر یہ ایویڈنس آپ کو لگتا ہے صحیح ہے تو پھر بطور ایویڈنس آپ کو جمع کرانا ہوگا نا کورٹ میں. 100% ٹھیک ہے, یہ 100% ویڈیوز ٹھیک ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ویڈیوز بالکل ٹھیک ہے. یہ ویڈیو امریکہ کے ایک ادارے سے فرانزک کروائی گئی ہیں آلریڈی, جو کہ سرٹیفائیڈ ادارہ ہے, جس کے آپ ریکارڈ نکالیں کہ انہوں نے جو ان کی جوڈیشلی میں میٹرز ہوتے ہیں جو فرانزک کے لیے چیزیں جاتی ہیں اس پر وہ فرانزک کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو عدلیہ ہے, جب دیکھیں نا بہت سارے سیاستدان, آپ صرف یہ بتا دیں کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے خلاف اس آڈیو کو لے کر آپ لوگ عدالت جائیں گے پی ایم ایل این, دیکھیں ایز ان مریم نواز اور نواز شریف؟ دیکھیں بات یہ ہے نادیہ کہ عدالت میں جانے کا فیصلہ تو ہم اپنے ظاہر وکلا کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں, جس ملک کا فرانزک, جن چیزوں کا فرانزک کروانا ہو, اور وہ شیخ رشید جیسے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں, اور جو عمران نیازی جیسے کٹ پتلی وزیر اعظم, کیا ہم ان اداروں سے کروائیں؟ بھائی لندن میں تو نہیں چل رہا نا کیس, نہ امریکہ میں چل رہا ہے, چل تو یہاں رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب ہماری جوڈیشلی میں یہ حالات ہوں, جس طرح کے پریشر پولیٹیشن پر ہوتے ہیں اسی طرح کے پریشر ہماری جوڈیشلی کے اوپر بھی ہوتے ہیں. اس ماحول میں ہم جو اس جوڈیشلی سے پھر کیا توقع کریں گے کہ جب وہ بھی انڈر پریشر کام کر رہی ہو. یعنی مجھے آپ کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا, اسی کو ذرا اگر لے کر بڑھتے ہیں نا. آفتاب جہانگیر صاحب وہ کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات بھی ہم یہاں کرائیں گے تو بھی ان کو لگتا ہے کہ دوز انسٹیٹیوشنز وڈ بی پریشرائزڈ.
ٹھیک ہے, ظاہر ہے حکومت کے انڈر ہے, FIA شیخ رشید کے انڈر ہے, لیکن یہ صرف بات ہونا یہ کہ سب ڈسکس کر لیں, آپ کو نہیں لگتا, دیکھیں سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان تھے وہ, اب وہ سابق چیف جسٹس ہیں, یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. اگر عدلیہ کچھ نہیں کر رہی تو حکومت کو پھر چاہیے کہ اس کی تحقیقات کرانے کے لیے کچھ کرے, یا آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ ڈسکشن ہو کے یہی ختم ہو جانا چاہیے اور آپ نے یہ مان لیا ہے کہ یہ سب فیک چیزیں ہیں اور نون لیگ اس کو اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے؟ اچھا دیکھیں, میں آج تک ایک حیران ہوں کہ ایک بہت بڑا مطلب چیف جسٹس آف پاکستان, اچھا اس کی آڈیو جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے, مطلب یا تو وہ جس سے بات کر رہا ہے وہ ٹیپ کر رہا ہے اس کو, ہے اس نے اس کو ریلیز کیا ہے, یا انہوں نے خود ریلیز کیا ہے, یا پھر کیا ایسے کوئی ادارے ہیں. تو مجھے تو یہ ڈر لگ گیا ہے کہ میں تو اکثر خواتین سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو پتہ چلے کل میری بھی آڈیو نکل گئی کہ جی آفتاب صاحب کسی کو ہیلو بول رہے ہیں, کسی کو ہائی بول رہے ہیں, سمجھے نا. تو مطلب یہ کیا ہے, یہ پاکستان ہے, یہاں پر کوئی مطلب کوئی بھی ہر آدمی غیر محفوظ ہو گیا. نہیں, اچھا, اور یہ اس تو کے بعد جتنی بھی ویڈیو اور آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ ہر ایک کے پیچھے کوئی ہے جو مطلب there is somebody supreme who is recording everything. ہاں, میں یہی تو حیران ہو رہا ہوں کہ یہاں پر تو پھر کوئی آدمی محفوظ ہی نہیں ہے نا, اس کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہے, وہ کسی سے کوئی اپنی بات نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو ایک چیز, اور پھر جو اس کو بالکل اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ اگر ویڈیو ہے آڈیو اور جعلی ہے یا آڈیو جعلی ہے یا اصلی ہے, اس کے قطع نظر اس کے وہ تو تحقیق کرے ادارے, لیکن یہ کہ اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے ریلیز کس نے کی ہے. ہاں بالکل. اچھا, اور یہ آپ لوگوں کے اوپر بھی اونس آتا ہے نا, آپ نے انصاف کے نظام کو بہتر کرنا تھا نا, تو آج انصاف کے نظام پر مستقل سوال اٹھائے جا رہے ہیں. ایک عام شخص یہ سوچ رہا ہے کہ کیا سٹنگ چیف جسٹس بھی کسی کے کہنے میں چل رہے ہوں گے یا فیصلے بھی کسی کے کہنے پر ہوں گے؟ اچھا دیکھیں, یہی تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب ہماری حکومت آئی اور یہ جو ویڈیو یہ آڈیو ہے یہ اس وقت کی ہے کہ جی عمران خان کے لیے اسپیس بنانی ہے, سمجھے نا. یہ تو کہیں نہیں آئے نا, جو ان کی آڈیو ریلیز ہوئی تھی وہ تو سٹنگ چیف منسٹر کی آڈیو تھی, سمجھے نا. وہ وہاں بیٹھ کر آرڈرز کر رہا تھا کہ جی اس کو یہ کرنا ہے, اس کو یہ کرنا ہے, اس کو یہ کرنا ہے. سیف الرحمان جو تھے وہ ان کے حکومت کے دور کے کام تھے سارے. ہمارے جو آپ یہ آڈیو آئی ہے تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جی عمران خان کو سپیس دینے کے لیے ثاقب نصار صاحب چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی ہے. تو مطلب میں تو پھر یہ کہہ رہا ہوں, میں بہت کلیئر ہوں اس بات کے اوپر کہ دیکھیں ہمیں اس چیزوں سے نکلنا ہوگا. اگر یہ آڈیو ہے تو اس کی پوری رپورٹ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ جعلی ہے اور اصلی ہے, اور دوسرا ریلیز کرنے والا کون ہے. یہی سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے, جنہوں نے عدل کے نظام کے حوالے سے ہمیشہ بہت کچھ کہا ہے کہ کم فارورڈ, PTI شوڈ کم فارورڈ ناؤ ان سے کہ اس کی تحقیقات ہم کرواتے ہیں, اور تاکہ جو سوال عدلیہ کے اوپر اٹھائے گئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھر اس کو مطلب ظاہر ہے کہ سلوشن نکلے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. شہادت اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آفتاب جہانگیر صاحب اور علی گوہر صاحب. مبینہ آڈیو لیک جسے منسوب کیا گیا ہے ریٹائرڈ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب سے, آج اس پر بات کر رہے ہیں. میں کچھ سوال اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے لیے بھی پوچھنا چاہتی ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, جس سے ہم سیکھ سکیں. اگر کسی پر الزام لگایا گیا ہے تو وہ پھر قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے, رائٹ, اور اسے کرنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الزام کسی کو الیج کرنا اور بات ہے, اس کو ثابت کرنا اور بات ہے, اس کے کنسیکوینسز تبھی ہوں گے جب وہ چیز غلط ثابت ہو جائے. اب یہ جو موجودہ ایشو ہے اس میں بدقسمتی, جیسے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ دونوں اطراف میں ججز ہیں, آنریبل ججز ہیں, صحیح, اس لیے اس کا فیصلہ کسی فورم پہ ہوگا. اور اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ آرٹیکل 6 ہوگا, یہ بغاوت ہوگی اور یہ ہینیس آفینس ہوگا. اور اگر کسی جج پہ کسی نے جھوٹ کیا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ بھی حتمی قسم کا کوئی کسی قسم کی تعزیری سزا بھی ہوگی, اور اس کے پاس پریولیجز جو ہیں وہ بھی اٹیچ کر لیے جائیں گے. اور جتنے ہماری بعض ایسوسیشن اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ بعض جو ہیں وہ خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی ہیں, کیونکہ ہمارے لیے دونوں آنریبل ججز ہیں اور دونوں ریٹائرڈ ہیں. صحیح, اور جوڈیشری بالکل اس کے اوپر بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے. ایک بات ضرور ہے کہ موجودہ آنریبل چیف جسٹس صاحب جو ہیں, ہم تو پہلے یہ دیکھتے تھے کہ جو ججز ہیں
وہ گھروں میں اخبارات بھی جو نہیں لگوایا کرتے تھے تاکہ پبلک اوپینینز جو سے وہ کم از کم متاثر نہ ہو سکیں. صحیح. اور اب یہ ہے کہ حیرت یہ ہے کہ اس ملک میں اب ہونے یہ لگ گیا کہ ہمارے آنریبل چیف ججز کو، چیف جسٹسز کو، ریٹائرڈ ججز کو اپنی صفائیاں پیش کرنے کی نوبت کیوں آ گئی ہے. تو خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی ڈکلائن ہے، لوگوں کی بد اعتمادی ہے. تو ان چیزوں کو بحال کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائٹ ٹائم ہے. یہ چیز پہلے بھی میں ایک پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں، مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ اس کو ودن 5 days 6 days 7 days اس کا تصفیہ ہونا چاہیے تاکہ عوام کے جو ذہنوں میں جو ایک قسم کی یہ چیز گھوم رہی ہے یہ تاکہ ہم کلیئر ہو جائیں بھائی کہ یہ کیا ہوا. اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب قانونی چارجوئی کر سکتے ہیں نا کہ ان پہ غلط الزام لگایا گیا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی صرف تردید کی ہے، ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا whether he wants to go. ادھر جو سمجھ رہا ہے کہ جو بینیفیشری ہو سکتا ہے اگر یہ صحیح ہے تو وہ مریم نواز اور نواز شریف ہیں، تو وہ ایز ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں. وہ ان کے اوپر ہے کہ وہ انہوں نے پہلے بھی ارشد ملک کی بھی جو ابھی تک آڈیو ویڈیو انہوں نے پیش نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے وہ ایک لیٹیگنٹ ہیں، وہ کیا ان کے ایڈوکیٹس ان کو کیا گائیڈ کرتے ہیں. کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں ایز اے ایڈیشنل ایویڈنس جو ہمارے ضابطے میں ایک سیکشن ہے 528. ٹھیک ہے. کیا سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو کورٹ کبھی مدعو کر سکتا ہے؟ کیونکہ فریق ہے نا، ان کا نام آ رہا ہے. دیکھیں میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اگر کل آ کے رانا شمیم صاحب اسٹیٹمنٹ آ کے دیتے ہیں کہ جناب یہ بات ہے، تو ان کا اسٹیٹمنٹ جب تک ان کو کراس ایگزامن نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وہ حتمی سمجھایا جائے گا. یا کوئی آدمی آ کے ریبٹل نہیں کرے گا تو وہ اسٹیٹمنٹ جو رانا صاحب کا ہوگا وہ حتمی سمجھا جائے گا. اب بات یہ ہے کہ یہ چیز پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنریبل ہائی کورٹ نے جو اس کا نوٹس لیا ہے کچھ سوچ سمجھ کے لیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ 26 تاریخ کو رانا صاحب کورٹ میں جائیں گے، رانا صاحب وہاں پہ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتا ہے. میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ کچھ ہماری ٹریڈیشنز ہیں اور کچھ ہمارے ہوتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، تو کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ سابق چیف جسٹس کو بلایا جائے؟ یہ پروسیڈنگز ہوں گی، یہ ٹریڈیشن کی اخلاقیات کی بات یہاں پہ نہیں ہے. یہاں تو آفینس کی بات ہوگی، یا اگر ہوا ہے تو آفینس ہوا ہے، جھوٹا الزام ہوا تو آفینس ہوا ہے. اور آفینس کی کورٹ کو میں کہتا ہوں کوگنیس لینی چاہیے ملک و قوم کی بہتری میں، عدلیہ کی برتری کے لیے، عدلیہ کی رسپیکٹ کے لیے. علی گوہر صاحب ماضی میں بھی دیکھیں یہ آپ کے مخالفین بھی بار بار یہ کہتے ہیں، اور ابھی ایز جیسے سینیٹر شہادت اوان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ عدلیہ کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں، کورٹ پروسیڈنگ سمجھتے ہیں، قانون سمجھتے ہیں، کہ آپ لوگ ایویڈنس کے اوپر پریس کانفرنسز کرتے ہیں، ٹویٹس کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بطور ایڈیشنل ایویڈنس کیسز میں نہیں ڈالتے، جس سے سوال یہ اٹھتا ہے پھر کہ آیا یہ واقعی آپ لوگوں کے کریٹڈ تھے، فیک تھے، کیا تھے؟ کیونکہ اس سے تو پھر بینیفٹ مل سکتا ہے نا، لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں کرایا. دیکھیں نادیہ، صورتحال یہ ہے کہ اپنا جسٹس صدیقی صاحب کا اپنے مطلب ہے کہ بڑے بیان کے چرچے ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ ویڈیو بھی ان کی، بلکہ انہوں نے تو وائرل کیا ہوئی، انہوں نے تو خود اپنی اسٹیٹمنٹ دی جو پورے پاکستان نے سنی. پھر اس کے بعد جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کا ایک دن میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل پر، وہ دے رہے تھے اور انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. مطلب وہ بھی میرے سوال کا جواب دیں علی گوہر صاحب. لیٹس ناٹ گو ہیئر کروں گا، میں اسی طرف آ رہا ہوں. ایک تو مجھے آپ بار بار وہ اس میں وہ بڑا کرتی ہیں، ٹوکتی ہیں، اور میرا ظاہر ٹائم باقی لوگوں کی باتیں غور سے سنتی ہے اور میری بات کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے معذرت کے ساتھ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے، یقینی طور پر ہم اپنے وکلا کی مشاورت کے بعد میں شہادت اوان صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. شہادت اوان صاحب تو اس پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں جن کے لیڈر کا جوڈیشل قتل کیا گیا تھا، یہ اس چیز کے گواہ ہے. لیکن وہ قتل بھی کروایا گیا تھا نا، وہ سارے سرکمسٹانسز تھے، ان کو پتا تھے. کوئی جوڈیشلی کا کوئی بندہ بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا جب تک کہ اس کے اپنا اتنا زیادہ پریشر ہو اور ان سے کوئی غلط فیصلے کروانے پر کو مجبور کرے. اور میں اپنی بات کی گواہی کے لیے جسٹس نسیم حسن شاہ کا آپ کو ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں، اور کسی دن آپ ان کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں سنی تو آپ سن لیجیے گا، آپ کے پاس نہ ہو تو میں آپ کو جواب گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ پہلے تو ہماری اپیلیں ہی نہیں چل رہی تھی، ابھی یہ ویڈیوز ہمیں ملی جو
ہو سکتا ہے یہ مریم صاحبہ کا جو کیس چل رہا ہے ہم اپنے وکلا کی مشاورت کے بعد اس کورٹ میں اس کو پیش کریں. چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے جو بیان دیا کہ میں نے آج تک مجھ پر کوئی پریشر نہیں آیا, صحیح. تو چیف جسٹس صاحب نے بجا فرمایا ان کی بات سے اتفاق کر, ہو سکتا ہے ان کے پاس ایسا کوئی کیس ابھی تک آیا ہی نہ ہو جس کے لیے انہیں پریشرائز کیا جاتا. وہ ثاقب نثار صاحب نے جو گول کھلائے ہیں وہ ساری عوام کے سامنے آ کر. دوسری میں آپ کی وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ معاملہ تو ہے ثاقب نثار صاحب کا اور ایک سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان کا, یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیا مسئلہ مرچیں لگی ہوئی ہیں ان کے وزراء کو کہ یہ بیانات دے رہے ہیں, بار بار مداخلت کر رہے ہیں. اس میں مطلب ہے کہ وہ پرائی جج کے آگے بھنگڑا ڈالنے والا جج بولتے ہیں بارات کو, تو مطلب ہے نہیں وہ کیوں جواب نہیں دیں گے؟ نہ پرائی برات نہیں ہے, ان کے لیڈر کا سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ذکر ہے, وہ کیوں نہیں جواب دیں گے؟ جی آفتاب جہانگیر صاحب, وہ تو اس کے بینیفیشری ہیں, وہ تو اس سسٹم کے کٹ پتلی ہے. ایک بات شہادت عوام صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, ایک سیکنڈ میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. میں شہادت عوام صاحب کی بات ایک سے یقینی طور پر اتفاق کرتا ہوں. اگر میرٹ پر تمام انکوائریز ہوں اور آرٹیکل 6 پر منوعان عمل ہو اور آرٹیکل 6 لگے, جو لوگ یہ سارے سسٹم کو سوبتاج کرتے ہیں وہ میں ہوں یا نادیہ نقوی ہو یا کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, اگر آرٹیکل 6 اس پر لگنا چاہیے, جو جس طرح سے کہ جسٹس وقار صاحب نے جو فیصلہ بس آفتاب جہانگیر صاحب کو دے دیجئے وقت تاکہ پروگرام کلوز کرنے کا بھی ہے. شہادت عوام صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی آفتاب صاحب, اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا سیاسی پلورلائزیشن اور زیادہ اور جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے ان تمام چیزوں سے, کہیں نہ کہیں this all has to come to an end, اور اس کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ صحیح حل؟ نادیہ, پہلی بات تو یہ کہ آپ بار بار جو علی سے سوال کرتی ہیں اس کا جواب وہ نہیں دیتے, وہ کبھی نسیم شاہ صاحب کے طرف لے جاتے ہیں, کبھی کدھر. تو میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ میں نے اپنی زندگی کا پہلا سیاسی زردہ جو تھا وہ اس وقت کھایا تھا کہ جب ان کے سیاسی دادا نے, علی بلوچ صاحب کے جو سیاسی دادا تھے, انہوں نے یہ جو کہہ رہے ہیں نا, بھٹو صاحب کا ذکر کر رہے ہیں کہ پھانسی چڑھایا اور یہ کیا اور وہ کیا, تو یہ اس وقت کے, اور وہاں پر آپ کو اندازہ ہے کہ اس کے بعد سے کیا صورتحال بنی اس ملک کے اندر, کہ ادارے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر الجھنے لگے. دیکھیں بات یہ ہے, یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ آڈیو کے اوپر, میں آج کے دور میں, اتنے جدید دور میں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آڈیو کے اوپر یقین کرنا کم ہے, چاہے وہ نون لیگ کا کوئی شخص کر رہا ہو, پی ٹی آئی کا, پیپلز پارٹی کا, یا کئی بھی. کیونکہ آج کل بہت آپ کو پتہ ہے نادیہ کہ آج کل ہر کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ہاں اگر ویڈیو ہے, کوئی چیز ایسی ہو جس کا باقاعدہ ہو, اگر تو یہ رانا صاحب جو ہیں یہ 26 تاریخ کو یہ بتائیں کہ جی اس تاریخ اتنے بجے یہ میرے گھر پہ موجود تھے, صحیح ہے, وہ ریکارڈ نکال لیں, ٹھیک ہے, وہ ریکارڈ نکل آئے گا کہ جی انہوں نے جسٹس صاحب نے فون کیا, کس کو کیا, پھر کس کو کیا. آپ نے ان کے بیٹے کا انٹرویو بھی سنا ہوگا رانا صاحب کے, ان کے بیٹے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, وہ کیسے والد تھے کہ ان کا بیٹا وکیل ہے, وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل وہ نون لیگ کی حکومت کے اندر وہ بھی چیف جج بن جائے گلگت بلتستان کا, لیکن انہوں نے پورے 3 سال تک اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتایا. لیکن واپسی پہ انگلینڈ ہوتے ہوئے جب وہ آئے تو یہ پوری کہانی سامنے لے کر آ گئے, اور وہیں سے اٹیسٹ کروا کے, نوٹری کروا کے, اس جگہ سے جہاں سے قطری خط اور دوسری چیزیں ہوئی اسی سے کروا کر وہ آ گئے, اور بیٹے کو پھر بھی نہیں بتایا. بیٹا کیا کہہ رہا ہے کاشف عباسی کے پروگرام میں کہ آپ میرے بجائے یہ سارے سوالات میرے والد صاحب سے کریں, مجھے نہیں پتا. ٹھیک, لیکن وکیل بھی ہے, آفتاب جہانگیر وکیل بھی ہے ان کا. اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ملک میں, ہر جگہ سے جہاں نون لیگ کو یہ ثابت کرنا ہے بھائی کہ یہ واقعی سچ ہے کہ نہیں, وہاں سٹنگ گورنمنٹ کے لیے بھی, آپ کی جماعت کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, جس پر یہ تواتر سے ان لیگ سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی جگہ بنائی گئی ہے اس پولیٹیکل سسٹم. اچھا چلیں, میرے لیے تو جگہ بنائی گئی ہے نا, صحیح ہے, میں کہتا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو, پہلے اس میں سیگمنٹ میں بھی میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ جی آپ اس کی تحقیقات کرنی چاہیے, جیسے شہادت عوام صاحب نے کہا آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, تو وہ ماضی سے لے کر اور آج تک, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فوج کے اندر اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, تو اس کو اس وقت بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کا. تو اس وقت ان کی بھی ہونی چاہیے کہ وہ پرانی آڈیوز کو بھی نکال کے, اور ان کے اندر جو کردار تھے ان کو بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ثابت ہونے کے اوپر. اور ان کا ثاقب نثار صاحب بھی, سیف الرحمان اور جسٹس قیوم کی آپ بات کر رہے ہیں,
बस जो भी है वो आप समझती है कि वो जितने भी माजी के अंदर जितने इस तरह भी की कोई हुई है उनके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। Unfortunately, I have to close the show, but this is very serious, I would say, कि एक तो अदलिया के वकार पर बात है, अदलिया के इम्पार्शल होने की बात है, और उससे बढ़कर ये बात भी है कि क्या वाकई यहाँ निज़ाम जो है वो कहीं और से चलता है, और जिनके थ्रू चलता है बाद में वो अपने ही लोगों को इसी तरह सबके सामने छोड़ देते हैं, डंप कर देते हैं। ये वो सारी बातें हैं जो आगे चलकर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तहकीकात होना भी लाज़िम है। अल्लाह हाफ़िज़।